बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। खुश इखलाकी एक ऐसी खुशबू है जिसे आप दूसरों पर जितना निछावर करेंगे उतना ही वो आपके वजूद को मुअत्तर करेगी। तो खुश इखलाकी को अपनाइए। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए हसास इदारों को निशाना बना रहे हैं, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी डिस्कशन की जाएगी। और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब आपका शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसिम नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम आपका भी शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब, कल वज़ीर आज़म या मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है। देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है जी, और इसी तरह जो है वो ISPR की तरफ से भी जो है कल एक इस हवाले से बयान जारी किया गया है। आप जानते हैं कि पिछले एक साल से जब से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत एक आइनी तरीक़ेकार के तहत ख़त्म हुई है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं, तो उस वक्त से तसलसल के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म जो हसास अदारे हैं, हमारे कौमी सलामती के अदारे हैं और जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं और उनके जो अहलकार अफसरान हैं, उनको वो टारगेट कर रहे हैं और इस हवाले से उनके बारे में अशारों के अंदर, कनायों के अंदर जो है उनको हिट करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। आपको देखा है वो जो सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें बड़ी वायरल हुई हैं बैरून मुल्क से जो लोग और इसी तरह मैं बात करना चाहूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा जो है अब वो तसलसल के साथ जो है वो एक साल से किया जा रहा है और उसमें अब जो है वो ISPR की तरफ से अब इस हवाले से खुलकर जो है वो बयान जारी किया गया है और जिसमें इस हवाले से जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको मनगढ़ंत करार दिया गया है, बेबुनियाद करार दिया गया है और इस हवाले से वाज़ेह किया गया है कि इस पर अदारा जो है वो अपना जो कार्रवाई का हक है वो महफूज रखता है। देखिए कि तसलसल के साथ इमरान खान साहब इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर वो इल्ज़ामात लगाते हैं तो फिर सबूत फराहम करना भी ये आ जाती है कि ये बड़े हसास इदारे हैं और ये बड़ा हसास मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। इस तरीके से तो एक तरफ तो सियासी अपने दौर इक़्तिदार में इमरान खान की अगर बात करें तो अपने दौर में तो इन्होंने किसी सियासी अपने मुखालिफ को छोड़ा नहीं, चाहे वो उस वक्त शहबाज साहब हों, जरदारी साहब हों, सबको टारगेट किया। कम से कम अब क्या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं वो? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि उनकी जो मायूसी है और माजी में जिस तरह होता रहा है कि उनकी जिस तरह सहूलतकारी हुई उनको इक़्तिदार में लाने के लिए, अब भी वो चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो उनकी सहूलतकारी करें, उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए अपना किरदार करें। लेकिन इस वक्त जो है हमारे जो कौमी सलामती का अदारा है उसकी जो क़यादत है वो फैसला कर चुकी है कि हमने सियासत से दूर रहना है। और देखिए कि जिन अफसरान को वो टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, एक तरफ वो निशाना बना रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे मुलाकात की कोशिशें भी करते हैं, उनसे राब्तों की कोशिशें भी करते हैं और जब वहाँ से नाकामी होती है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमें सियासत से दूर रहने दें, तो फिर डेस्परेट होकर जो है वो ये मेरा भी बिल्कुल यही बात थी। और आसिम बिल्कुल आसिम, इसमें ये देखें कि ISPR की जानिब से भी कल कहा गया बाकायदा तौर पर कि हमें सियासत में ना इन्वॉल्व किया करें और इस तरीके की एक साल से मुसलसल साजिश की जा रही है। इमरान खान के हवाले से क्या कहेंगे? पहले तो सियासी जो है वो ओपोनेंट्स जो उनके मैदान में थे उनको टारगेट किया जाता था। आप और मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं जिस तरह कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ को जेल में उन्होंने डाला। अब ISPR की जानिब से बाकायदा जो जिस तरीके की कल स्टेटमेंट आई है, इस पर क्या कहेंगे कि हसास इदारों को अब इमरान खान टारगेट करना शुरू हो गए? देखें, ये बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इमरान खान ने जिस दिन साइफर का शोर मचाया था और जिस दिन कहा कि हम जो है गुलाम हैं और कभी हम कोई गुलाम, कभी उन्होंने कहा कि जनाब ये तमाम साजिश है, तो उसी दिन ही इनके खिलाफ ये चीज़ सामने आनी चाहिए थी। अब देखें, एक हद होती है। मैं समझता हूँ कि ISPR की तरफ से बड़ा ही तहम्मुल का और सब्र का
انہوں نے مظاہرہ کیا اور انہوں نے جمہوری قوتوں کو ایک پورا موقع دیا کہ آپ اپنے معاملات کو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ ٹھیک کریں. اگر ان کی کچھ غلطیاں تھیں تو جنرل باجوہ صاحب وہ برملا اپنے آخری الوداعی خطاب کے اندر وہ کہہ گئے تھے کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہم اسے تسلیم کرتے ہیں لیکن آئندہ نہیں کریں گے. لیکن جب یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی, کیونکہ میں تو اسے بڑے لارجر پروسپیکٹ میں دیکھتا ہوں کہ تو بہت بڑا ایک ان کا بیان ہے جو پوری زندگی آنے والی جو ہماری بھی زندگی ہے اور ہمارے ادارے کی بھی جو ہے لائف پاکستان کی, لیکن پاکستان کی بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کلیدی سے کردار ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کا, کیونکہ یہ ہمیشہ اگر کوئی سیاست کے اندر مداخلت کرے گا تو یہ بیان اس کا پیچھا کرے گا. تو اس کے بعد بھی جو پی ٹی آئی کا بریگیڈ تھا اور جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈز چلائے, آپ نے حاضر سروس افسران کے خلاف, آپ نے جو اس وقت کے ہمارے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں وزیر اعظم ان کے خلاف, پوری کیبنٹ کے خلاف, ایون آپ اندازہ لگائیں کہ آپ بھارت میں جو گئے ہوئے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے اندر, وہاں پر بات تو یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان اگر گیا تو ہمارا جو وزیر خارجہ جو کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے, اور ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم ٹویٹس کر رہے ہیں, ملینز میں ہم ٹویٹس کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے ٹرینڈ بنا کر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر چیز, ایون جو صحافی جس طرح آپ بھی پوری دنیا میں ہم گئے رپورٹنگ کرنے غالب صاحب, تو ہم تو دیکھیں اپنے اداروں کی طرف سے جاتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں, لیکن پاک فوج ہمارے ملک کا ادارہ ہے, اس کے باوجود ہم اپنے فورن جو ہے فورن منسٹر کے ساتھ ہم پاکستان کا مقدمہ لڑنے جو صحافی گئے ہیں انہیں بھی غدار قرار دیا جائے. دیکھیں یہ جو عمران خان کی مت ہے نا اسے توڑ دینا چاہیے تھا ایک سال میں نہیں تو کوئی بھی نہیں, آپ کا مطلب یہ ہے. اور بالکل یہ بڑا اب یہ دیکھیں نا محب الوطنی, آپ اندازہ لگائیں پاک فوج پر اس طریقے کے باتیں کرنا, یہ تو سراسر جو ہے وہ ایک ملک دشمنی کا اس میں آتا ہے. دیکھیں یہ ہے ہی, یہ ملک دشمنی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ اپنے ادارے کی فورس کے اوپر آپ اسے ڈیمورلائز کر رہے ہیں. آپ پولیس کو آپ نہیں چھوڑتے, آپ جناب ایڈمنسٹریشن کو آپ نہیں چھوڑتے, آپ نے آرمی کو آپ نے نہیں چھوڑا, سیاستدانوں کو آپ کہتے ہیں میں ہوں تو سب کچھ ہے. اور صورتحال اللہ معاف کرے یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ کالا اپنے پر سب کچھ لبادہ اوڑھ کے نکلتے ہیں, جے آئی ٹی گھر جاتی ہے تو کالے بکرے گھومتے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہر کام کالا کالا ہو رہا ہے, تو یہ پاکستان کو جو یہ کالا دھاگا بنا رہے ہیں نا, یہ پاکستان کے جو سیاسی فیبرک ہے اسے تباہ کر رہے ہیں عمران خان. اور آئی ایس پی آر نے یا وزیر اعظم شہباز شریف نے, اسی طرح پیپلز پارٹی نے جس طرح انہوں نے بیانات دیے, میرا خیال ہے کہ اب انہیں بھی اس کے اوپر پہرا دینا چاہیے. انف از انف. اگر جہاں پر کوئی کرتا ہے, کوئی بھی, میں بھی کرتا ہوں قومی اداروں کے خلاف, قومی اداروں کے خلاف تو مجھے اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. اور یہ نہیں ہے, عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس سے اتنا بھی نہ کریں. دیکھیں آپ کے اندر پاکستان کے اندر ایک طویل عرصے کے بعد چائنیز فورن منسٹر آئے اور ان کا آنا پوری دنیا کو کھٹک رہا ہے. پاکستان کے اندر انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں. بالکل, ہاں جی بالکل, ایک مرتبہ پھر سی پیک کو اس کا دوبارہ سے آغاز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اس کے اوپر پوری ورکنگ ہو رہی تھی. یہ ایک سال سے جو سی پیک کی اتھارٹی جو کام کر رہی تھی وہ بیجنگ جا رہی ہے, اور وہ ناراض تھے. آپ کو یاد ہے بالکل پی ٹی آئی نے تو ناراض کر دیا تھا. یہ شہباز صاحب نے آ کے, میں بتا رہا ہوں, اس کے بعد آ کے یہ ایک سال سے کوشش کر رہے تھے, جس کے بعد فورن منسٹر چائنیز یہاں پر آئے اور انہوں نے کئی باتیں کی, آرمی چیف سے ملاقات کی, اس کے بعد کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بڑا کھل کے بات کی. تو اس ماحول میں جب کہ آپ کے انویسٹر, آپ کے انٹرنیشنل انویسٹر, آپ کے لوکل انویسٹر, انہیں کہیں سے اعتماد مل رہا تھا, آپ پھر آ کے آپ نے راگ لاپ لیا کہ یہ شخص مجھے قتل کرانے لگا ہے, یہ شخص یہ کرانے لگا ہے. عمران خان صاحب آپ کو کوئی قتل نہیں کرا رہا. اگر آپ نے سیاست کرنی تو سیاست کریں, الزام تراشی سے نہ چلیں. سوال بڑا دلچسپ ہے کسی صحافی کا کہ آپ نے ایسی کیا حرکت کی ہے کہ اب آپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. وہ دیکھیے یہ تو کہتے ہیں نا, کیونکہ عدالتوں میں آپ نے, میں نے رپورٹنگ کی, ہم دونوں نے, ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف, مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز شریف صاحب اور قیادت نون لیگ کی اعلیٰ سب آتے رہے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے. یہ دیکھیں این آئی سی ایل کے اندر مونس لائی گرفتار ہوئے, ہتھکڑیاں لگ کے آتے تھے. زرداری صاحب جاتے رہے ہیں, کتنا انہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کے اندر کہا جائے تو انہوں نے جیل کاٹی ہے سیاسی جو کارکن اور رہنما کے طور پر, وہ جاتے رہے ہیں. جوید ہاشمی مجھے یاد ہے مشرف کے دور کے اندر جب آتے تھے تو کسی کو کارکن کو آنے نہیں دیا جاتا. 2 سال تو حمزہ شہباز شریف جیل میں رہے اس وقت. حمزہ شہباز, یہ سب لوگ جب جیلوں سے کورٹ کے اندر آتے تھے تو
تو یہ بالکل اب ایک سیاسی طور پر اپنے آ کے مقدمہ بھی پیش کرتے تھے کہ ہمیں تو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور جو اس وقت حال میں وہ ثابت بھی ہوا کہ تمام لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ عمران خان کو اپنا نیریٹو اگر بنانا ہے تو اداروں کو تنقید کا نہیں بنانا، اگر انہوں نے اپنا نیریٹو بنانا ہے تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ پاکستان کی فلاح کا، پاکستان کو آگے لے کے جانے کا ایجنڈا دیں، نہ کہ یہ ایجنڈا دیں کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ان کا میں اسی اچھا وہ ویسے وہی کروں گا۔ ابھی تک تو اس روش کو ہمیں لوگ مسترد ان کی سیاست 2011 سے شروع ہو جائے اور اس وقت سے دیکھیں کہ کیا رہی ہے۔ مینار پاکستان کا جلسہ 2014 میں جب چینی صدر نے دورہ کرنا تھا، پھر یہاں پہ اسلام آباد 126 دن کا دھرنا دے دیا گیا، اور جو ابھی عاصم جس طرح بات کر رہے تھے بالکل کہ عدالت میں پیشیاں سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی مذمت کی ہے، تو جیل تو زرداری صاحب نے بھی فیس کی، جیل تو مریم نواز نے خاتون ہونے کے باوجود بڑی بہادری سے فیس کی، حمزہ شہباز نے کی، شہباز شریف نے، آپ دیکھیں میاں نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کر لینا، وہ تو کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ تو فیس کرتے رہے، اور انہوں نے کبھی اس طرح اداروں کو تو نہیں ٹارگٹ کیا۔ دیکھیے کہ ان کا طرز سیاست جو ہے عمران خان صاحب کا پہلے روز سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ دباؤ کے ذریعے اپنا جو سیاسی جو نتائج ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اداروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اداروں پر دباؤ کے ذریعے وہ اپنا سیاسی ایجنڈا جو ہے اس کی تکمیل چاہتے ہیں، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج تک انہیں اس طرح دباؤ کی جو ان کی سیاست ہے یا دباؤ کے ذریعے اداروں کو یا سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ لانے کے ذریعے ان کا ایجنڈا پورا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جو 2014 کا جو دھرنا تھا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس دھرنے میں بھی دیکھیے کہ انہوں نے 126 دن کا دھرنا دیا، لیکن اس دھرنے میں وہ پھر اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی حکومت کے خاتمے کے لیے دیا، ان سے استعفیٰ لینے کے لیے کیا، لیکن اپنے ایجنڈے میں انہیں کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ اور اب بھی دیکھیے کہ وہ مسلسل 1 سال سے جو ہے وہ دباؤ کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں، لیکن انہیں آج تک جو ہے کہیں کامیابی نہیں ملی۔ اب بھی چاہتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ادارے ان کی سہولت کاری کرتے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی کے اداروں کی جو شخصیات جو ان کی سہولت کاری کرتی رہی ہے، آج کس طرح اب وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، کس طرح ان کی سہولت کاری جو ہے وہ پکڑی بھی جا رہی ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح جو ثاقب نثار صاحب ہیں، ان کی جو آڈیوز آئی ہیں اور ان کے جو بیٹے کی جو آڈیو آئی ہے، کس طرح اس میں وہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ان کا یہ جو طرز سیاست ہے اس سے نقصان جو ہے وہ ملک کا ہوا ہے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا ہوا ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جہاں اب ہم کھڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور انہیں علم ہو چکا تھا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے، تو اس وقت کس طرح انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا، اور دیکھیے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے قوم کو کیسے تقسیم کیا، اور نہ صرف قوم کو تقسیم کیا، وہ اداروں میں بھی تقسیم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ انہیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑ رہا، اور پاکستان کے اندر سے ہی جو پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں ان کو پاکستان کے اندر سے ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹوٹلی ایگری کہ اس بات پہ کہ ایک طرف تو چائنا اب سی پیک پہ دوبارہ کام، اس کی ناراضگی کو ختم کیا گیا، وہ کریڈٹ تو شہباز صاحب یا پی ایم ایل این کے پاس ہے، لیکن جو خالد کریم صاحب کا پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کر رہے جو اس وقت یہ خان صاحب کی پارٹی کر رہے۔ بالکل، دیکھیں یہی اس لیے میں نے کہا کہ پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ بڑی دیر کی مہربان آتے۔ ایشو یہ کہ جو عمران خان نے جو اپنے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، یہ گمراہ کرنا ہے نا۔ آپ دیکھیں سیاسی لیڈر کا کام ہوتا ہے، وہ اوپینین لیڈر ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو اوپینین تنقید کرے، مثبت تنقید انداز میں، وہ اپنے سیاسی حلقہ احباب کے اندر بیٹھ کے سیاست کو سیاسی انداز سے کرتا ہے،
اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرتا ہے. لیکن یہاں پہ فلاح و بہبود کا تو ایجنڈا آپ کو نظر ہی نہیں آیا. جس دن سے اترے, خاص طور پہ میں 2 سینئر صحافی ہیں اسلام آباد کے, لاہور کے, اعزاز سید صاحب, انہوں نے کل جو انکشافات کیے ہیں اور عمران شفقت نے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پر انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ 4 اتنے بڑے لوگوں کے جن کے نام لیے جا رہے ہیں کہ انہیں کس طرح مارا گیا اور ایک ایجنڈے کے تحت سب کچھ کیا گیا, جس میں انکوائری تو ہونی چاہیے. بالکل ارشد شریف کی شہادت بھی جو ہے وہ بھی ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں کھل رہی ہیں, یہ بغیر وجہ کی کوئی صحافی بات نہیں کرتا. اتنی بڑی بات, اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا تھا اور عمران خان کی ناک کے نیچے عمران خان کی منشا کے مطابق یہ چیزیں ہو رہی تھیں. تو اگر یہ ان کی ہوئی ہیں تو عمران خان کو اس کے اوپر بھی اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے کہ یہ اگر اتنی اہم شخصیات کی جو ہے اموات کے اندر اور انہیں سب چیزوں کا معلوم تھا جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو عمران خان کو اس کا بھی پھر جواب دہ ہونا چاہیے. جہاں تک جواب دے والی بات تو عاصم جواب تو وہ دینے کا سوچتے یا تصور ہی نہیں کرتے نا, بس ان کی ایک عادت طرز سیاست آپ بھی جانتے کہ بس الزامات لگانا ہے. دیکھیں الزامات لگانا ہے. اب ہماری جوڈیشری کو تو دیکھنا ہوگا نا. یہ دیکھیں کہ جنگل کا قانون تو ہے نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب کے لا آف جنگل ہے کہ آپ جہاں پہ جس کا مائٹ از رائٹ والی بات ہو جائے. یہاں پر اب ہمارے عدلیہ کو انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر انہیں دے رہے ہیں, بالکل دیں وہ ریلیف, لیکن اگر ریلیف دے رہے ہیں تو وہ بنتا ہے وہ ریلیف دیں. یہ تو نہیں نا کہ اب ہر زبان زدے عام ہو گیا ہے کہ جناب یہاں پر تو اتوار کو بھی ریلیف مل جاتا ہے, رات کے 12 بجے بھی مل جاتا ہے. کیا آپ کو, مجھے یا خالد صاحب کو کسی کو ملا ہے؟ کبھی بھی نہیں ملا. ہم خود ہم نے مطلب کہ کورٹوں میں جا کے اپنے رائٹس لیے ہوئے ہیں اور ہمیں بتایا کہ کس طرح لیے ہوئے اور کیا ہمیں اس میں کیا ہمیں میں تو اکثر لوگوں کو بیٹھ کے ہم اسٹیٹ چینل میں بیٹھے, میں کیا اس کے اوپر تنقید کروں پھر آپ کو توہین عدالت نہ آ جائے. ایشو یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کو ریلیف ملتا ہی نہیں کسی. اچھا بات عاصم اس پہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں 4.25 سال اب حکومت میں رہی پی ٹی آئی کی حکومت نا, پیپلز پارٹی اگر رہی 2008 سے 13 تک تو ان کے پاس کچھ تھے, انہوں نے اپنا بتایا. نواز شریف نے اگر 2013 میں آئے تو انہوں نے جو ہے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, اندھیروں کا خاتمہ کیا, اور شہباز صاحب کے اگر دور کی بات کریں تو 2008 سے 18 پنجاب کی عراق کا بہترین دور مانا جاتا ہے. پرفارمنس پہ نہیں بات کرنی چاہیے سر؟ پرفارمنس پہ تو بات کرنی چاہیے. آپ نے 4.25 سال کہا, دیکھیں پنجاب تو 4.5 سال ان کے پاس رہا ہے. یہ تو انہوں نے اب سب بڑا ویسے آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں, وہاں پر کیا حالات ہو گئے. آج جو وہاں پر بات ہو رہی ہے وہ دوبارہ جو دہشت گردی کا نسور ایک پھر سر اٹھا رہا ہے. کس کی وجہ سے اٹھا رہا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں کہ پنجاب کے الیکشن کی تو بات کرتے تھے, وہاں پر کیوں نہیں آپ جا کے جناب سو موٹو لیتے؟ تو ایشو یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے جو سارا جو سب نیکسس ہے اب اسے بے نقاب ہونا چاہیے. دیکھیں یہ عوام, ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ جاتے ہیں, آپ وزیر اعظم اور صدر اور اہم شخصیات کے پاس جاتے ہیں, ان سے سوالات کرتے ہیں, آپ ہمارا یہ والا سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ ہم ہر طرح کے سوال پوچھتے ہیں لوگ, کیونکہ لوگ بھی تو ہم سے جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم تو بات کر رہے ہیں. اب عمران خان بھی تو اپنی ذات سے باہر نکلے, ان کی جماعت, ان کے جو پیروکار ہے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے. نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں کہ ان کے پیروکار جس طرح انہیں جو کچھ کرا رہے ہیں, اور جو یہ 2 روز قبل ابھی جو واقعہ ہوا, انہوں نے جس دن اظہار یکجہتی کرنے تھے اور ایک شخص جو ہے وہ گیا, یہ اس طرح کے واقعات ایکسٹریمزم ہے. اور دیکھیں عمران خان کو جس روپ پہ لے کے جا رہے ہیں, وہ بچوں کا انٹرویو بیان کرنے والا نہیں ہے. مطلب میں وہ بچے کا ابھی جو ایک بندے کو ہلاک کیا گیا, ایک باہر کی کوئی لڑکی وہ تھی, وہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوا وہ بھی اگر دیکھا ہو تو سر آپ دیکھیں یہ عمران خان کی سوچ جو ہے نا یہ اس کی طرف ہے. اب یہاں پر 2-3 ذمہ داریاں میں مختصراً کہتا ہوں کہ ہمارے جو دیگر جو ہمارا سیاسی جو حلقہ احباب ہے, تمام جو ریسٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کو پوری طرح پراپرلی اسے ایکسپوز کریں, نہ صرف ایکسپوز کریں بلکہ انہیں بتائیں کہ 4 سال کے اندر رہ کے اداروں کے اندر انہوں نے یہ تفریح کی. آپ بتانے کی بات کریں, انہوں نے 4 سال جو ہے ہر طرح کا جو ترقیاتی کام تھا وہ ختم کیا. انہوں نے یہ تو بڑا ظلم ہے نا, ایک طرف تو آگے گر جائے پیچھے کی طرف بالکل یہ میں ایگری کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو سیاسی مخالفین کو تو جو ٹارگٹ کیا وہ کیا ہی صحیح, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, مطلب اور بھی انہوں نے تو جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے تھے ان کو بھی رکوا دیا. سی پیک اس کی بہت بڑی مثال ہے جو گیم چینجر تھا. دیکھیے کہ پچھلے 4 سال کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں
जो सी पैक था उसको सर्द खाने में डाल दिया गया। और आप जानते हैं कि जो सी पैक का सबसे अहम मरहला था, सबसे अहम जो फेज था, वो रेलवे का ML1 का मंसूबा था। और उस मंसूबे पर जो है पिछले 4 साल के दौरान 1 इंच पेशरफ्त नहीं हुई, और जिसका नुकसान ये हुआ कि फिर इस मंसूबे की जो इब्तदाई लागत थी वो $7 अरब से कम थी, नीचे थी। लेकिन इसमें जिस तरह इसको इल्तवा में डाला गया, तखीर का शिकार किया गया, उससे फिर इसकी जो लागत है अब $7 अरब से बढ़कर $10 अरब तक बढ़ चुकी है। चीनी वजीर खारजा का दौरा, अब ये लग रहा है कि कुछ बेहतरीन। देखिए, चीनी वजीर खारजा का जो दौरा था उसमें चीनी वजीर खारजा ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का जो चीन का दौरा था, उस दौरे के बाद अब फिर सी पैक पर जो है वो पेशरफ्त हो रही है। आपने ये भी देखा कि जो 2019 से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो खंजराव पास के ज़रिए जो तजारती अमल रुका हुआ था, अब वो भी अब जो है वो खुल चुका है। वहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ जो हैं अब वो शुरू हो चुकी हैं। और जो सी पैक का जो ये जिस मरहले की हम बात कर रहे थे, ML1 का जो मंसूबा है, इस पर भी जो है वो बड़ी पेशरफ्त हुई है। और इस पर पहले मरहले के अंदर जो है कराची सर्कुलर रेलवे का जो $2 अरब का मंसूबा है, उस पर जल्द काम का आगाज़ होने वाला है। और चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो उनका जिस तरह चीनी सदर का पाकिस्तान का पहला दौरा था और जिस तरह का माहौल यहाँ पैदा किया गया और 126 दिन का धरना दिया गया, और उस दौरान चीनी सफ़ीर ने PTI की क़यादत से दरख्वास्त की कि चीनी सदर की आमद तक जो है इस धरने को मुलतवी कर दिया जाए, मुअख्खर कर दिया जाए, लेकिन PTI की क़यादत इस पर आमादा ना हुई। इसका तो मतलब ये है कि आपकी बात जो है वो ये जाहिर कर रही है, और बल्कि ये हकीकत भी एक तरह से दिखाई देती है कि हम अगर 2011 से शुरू हो जाएं, 4 हलकों का मामला शुरू हुआ, फिर 2014 में धरना दे दिया गया। जब भी मुल्क की कोई खुशहाली या बेहतरी की बात होती है तो कोई ना कोई सियासी अदम इस्तेकाम क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत अगर आप उठाकर देखें तो उन्होंने हमेशा महाजराई की सियासत जो है उसको तरजीह दी। और अब भी देखिए हमारे ये समझते हैं उनकी सियासत पार्टी मकबूलियत इस तरह होगी, वो समझते हैं कि शायद इसमें जो है उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा, और इस मकसद के लिए उन्होंने जो है वो सियासी माहौल के अंदर तनाव पैदा किया। और उस तरह जो तकसीम का अमल था उसमें रिश्तेदारों को, दोस्तियों को, सब को जो है उनका ऐसा माहौल एनवायरनमेंट दिया जिससे उनको दुश्मनियों में जो है वो तब्दील किया। तो अब तो जो सियासी अमल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है, इससे बदकिस्मती से इसमें जो बर्दाश्त का कल्चर है वो ख़त्म हो चुका है। और बर्दाश्त का जो कल्चर सियासत में ख़त्म करने का सेहरा है अब वो इमरान खान साहब बदतमीजी का। और जिस तरह देखिए कि हमने देखा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर माजी में भी जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दौर में एक दूसरे की लेकिन बैठते तो कम से कम इकट्ठे थे ना, सख्त मुखालिफ जमातें रही हैं। लेकिन जब कौमी मफाद का मामला आता था और जब आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए तो उसके नतीजे में पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगीं, तो उस वक्त जो है मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बड़ी मुख्तसर अपोजिशन लीडर थी, और उन्होंने तमाम तरह इख्तिलाफात के बावजूद वो कौमी असम्बली की जो खारजा अमूर की कमेटी थी उसकी चेयरपर्सन बनी, और फिर वो बैनुल अक़वामी सतह पर गई। वहाँ जाकर पाकिस्तान की पाबंदियाँ, पाकिस्तान पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उनके खात्मे के लिए हुकूमत के साथ मिलकर, नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर अपना एक मस्बत जो किरदार है अब वो अदा किया। बिल्कुल खालिद साहब, बिल्कुल जिस तरह बात करें आसिफ, देखें सियासी अदम बर्दाश्त ये एक ऐसा इशू है हमारे माशरे में, क्योंकि हम सब इसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं और खूबसूरत माशरे की तश्कील के लिए जो है वो बर्दाश्त का कल्चर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क्रेडिट इमरान खान के पास है कि इमरान खान साहब ने इतनी बदतमीजी और आपको याद है वो मुझे याद है टीवी, अब देखें ना आप बच्चे जो देख रहे हो ओए सियासत में जो कल्चर है, बदतमीजी का कल्चर, जलाओ, घराओ, मार दो,
یہ کلچر تو معاشرے کو تباہ کر گیا. دیکھیں یہی ایک چیز ہے کہ یہ سیاسی جو فیبرک کو تباہ کرنے میں عمران خان نے جو حصہ ڈالا نا، وہ شاید کسی اور کی بدقسمتی ہے کہ کسی اور کے نام نہیں رہے گا. اور پاکستان کا جو آپ کا تمام سیاسی جو فیبرک تھا اسے انہوں نے جس طرح میں یہ کہوں گا کہ تباہ تو چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے اسے دفن کر دیا. کہ آپ جو سیاسی رواداری اور آپ کے جو معاشرے کے اندر دیکھیں یہ سیاست ہے کیا، صرف ایک سیکنڈ میں سے ہم نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں ایک جو نکلتا ہے شخص وہ کہتا ہے کہ میں اس کمیونٹی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے ایک رضاکار کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کے مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر جہاں جون سی جگہ ہے وہاں پہ لے کے جا کر اسے میں حل کراؤں گا. لیکن وہ حل تو کچھ نہیں ہوئے. یہاں پر شروع یہ ہو گیا کہ آپ نے بدتمیزی کر دی. لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان پورا ایک تہذیب، بل جلانے کی بھی بات ایک تہذیب تھی، لاہور کی ایک تہذیب تھی. آپ نے اسے کیا بدل دیا؟ آپ نے بد تہذیبی میں بدل دیا. آپ فیصل آباد جائیں، پشاور جائیں، آپ سیالکوٹ جائیں، آپ جدھر جاتے ہیں آپ ایک سیاست کیا ہوتی تھی، میرا اور آپ کا نقطہ نظر مختلف ہے لیکن ہم ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ جانا چاہیے، ہم بات کر کھانا بھی کھاتے تھے، گفتگو بھی کرتے تھے. لیکن آج ہو گیا ڈسکس کر لیتے. بالکل آج یہ حالات آگے، میں ختم کر رہا ہوں، آج یہ حالات آگے ہیں کہ ہم دونوں کا اگر نقطہ نظر مختلف ہے، ہم قریب بیٹھنا درکنار، ہم تو بات کرنا برداشت نہیں کرتے اور ہم کوشش کریں گے میں آپ کے کپڑے اتار دوں جو میرا مخالف اور یہ تربیت نظر رکھنے والا. اور یہ ساری وجہ یہ نفرت پھیلانے میں عمران خان کا ہاتھ ہے. جی بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ عاصم نصیر آپ کا. ٹائم کیونکہ اس سیگمنٹ کا ختم ہو رہا تھا لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم موجود ہوں گے. پنجاب میں صحت کی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. صحت جو ہے وہ ایک بڑی اہم چیز ہے اور پنجاب میں صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس حوالے سے بھی اکثر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحب موجودہ جو سینیریو ہے کیونکہ اس وقت ایک نگران سیٹ اپ ہے پنجاب میں، تو صحت کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عمر آپ کا کہ موقع دیا آپ نے. دیکھیں صحت کہنے کو تو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہے بالکل کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے، حکومت کے لیے، اور اس کے بعد تعلیم. لیکن یہ دونوں شعبے جیسے آپ کو خود پتہ ہے کہ بس نعرہ ہی رہ جاتے ہیں، بعد میں الیکشن کے وقت ان میں بڑے دعوے کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں ختم ہو جاتے ہیں.
اور پنجاب ظاہر ہے بہت بڑا ایک صوبہ ہے، دنیا کے 7ویں 8واں ملک کے حیثیت رکھتا ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اس میں کوئی صحت ہماری علم ایسی کوئی نہیں ہے کہ ہم بہت فخر کر سکیں کہ بڑا اچھا ادھر صحت کا نظام ہے. بہت سارے ایشوز تھے، لیکن کیونکہ ہم جیسے میں ذاتی طور پہ ایک ڈاکٹر ہوں اور کئی ملکوں میں پریکٹس کی ہے، کام ریناؤنڈ ڈاکٹر سر، ریناؤنڈ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جو بھی، لیکن اس لیے یہاں بھی کافی مختلف عہدوں پہ کام کیا ہے. 2 دفعہ وائس چانسلر رہا ہوں، پرنسپل رہا ہوں، چیف ایگزیکٹو بہت سارے بڑے ہاسپٹل کا رہا ہوں، تو مجھے ایشوز بھی پتہ تھے اور اس کے سولوشنز بھی کچھ آئیڈیا تھا. تو اور سب سے بڑھ کے کہ مجھے تقریباً فری ہینڈ دیا گیا وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے اور کیبنٹ کی طرف سے، تو اس لیے کوئی تقریباً 140 سے بھی زیادہ چیزیں نہیں کی گئیں. بہت ساری چیزیں کی گئیں. جس دن ہم نے اوتھ لیا وہ ہفتے کا دن تھا، صبح یعنی 1 بجے صبح 1-1:30 بجے دوپہر نہیں رات کو لیا گیا. رات کو لیا، بالکل ٹھیک. ہاں جی، کوئی ادھر تھا کہ کوئی ایمرجنسی تھی، کوئی جو بھی تھا کہ اسٹے آ جائے گا کیا آ جائے. تو اس کے اگلے دن میرے سیکرٹری صاحب بھی وہیں تھے، تو ان کو اتوار تھا، تو ان کو کہا گیا، میں نے کہا کہ آپ 10-11 بجے ایک میٹنگ بلائیں، جتنے کارڈیولوجی ہارٹ کے جو سربراہان ہیں ان کو بلا لیں، اگر وہ نہیں آ سکتے تو آن لائن آ جائیں. وہ کافی زیادہ. تو الحمدللہ وہ میٹنگ کی گئی، اور مقصد یہ تھا کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے سال سے وہ نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اب اللہ نے ایک ذمہ داری دی تو ہو سکتا تھا کہ جو ہم دل کے اٹیک سے مرنے کی شرح پاکستان میں سب سے زیادہ اموات اسی سے ہوتی ہیں، جی ٹھیک، ہارٹ کی. جی. اور اس کا ہارٹ اٹیک جب ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جو بہترین 2023 میں علاج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ہر دنیا میں، ہر ملک میں. وہ یہ ہوتا ہے کہ نالی بند ہوئی، رات کے 4 بجے ہوئی، اس کو فوری طور پہ کھول دیا جائے اور سٹنٹ ڈال دیا جائے. صحیح. ادھر ہو یہ رہا تھا کہ صبح 9 سے 2-3 بجے تک ہو رہا تھا، اس کے بعد اینجیوگرافی کی مشینوں کو تالے لگ جاتے تھے اور گھر چلے جاتے. اگر کسی وزیر کو یا مشیر کو یا کسی بیوروکریٹ کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو پھر کھل جاتے تھے رات کے 3 بجے بھی. عام آدمی کے لیے نہیں تھا. تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تالے نہیں لگیں گے. بہت بحث ہوئی، بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. سب نے، جو میرے دوست بھائی تھے، جو سربراہ تھے کارڈیولوجسٹوں نے. میں نے کہا یہ آپ کا اس لیے نہیں تکلیف دی گئی اتوار والے دن کتنی لمبی میٹنگ کے لیے کہ آپ یہ فیصلہ کریں یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں یہ بہترین ٹریٹمنٹ کنسیڈر ہوتی ہے گائیڈ لائن بیسڈ، امریکن کالج آف کارڈیولوجی، میں اس کو نمائندہ بھی ہوں. میں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے رات کو کہ یہ ہونا ہے، آپ نے صرف بتانا ہے یہ کل سے ہونا ہے. انہوں نے کہا جی کل سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے کہا یہ بھی فیصلہ ہو گیا کل سے ہونا ہے. آپ نے 9 بجے کرنا ہے یا 11 بجے شروع کرنا ہے، یہ کل سے شروع ہونا ہے اور تالے نہیں لگیں گے. بالکل، یہ اچھا انیشیٹو تھا. لیکن مفت ادویات کی فراہمی ایک بڑا ایشو رہا ہے پچھلے دور کی حکومت کے حوالے سے ہم اگر بات دیکھیں عمر، جو مفت ادویات کی فراہمی ہے وہ ایمرجنسی میں تمام میں دی جاتی ہے، انڈور میں بھی دی جاتی ہے 80%. صحیح. آؤٹ ڈور میں نہیں دے رہے تھے ہم. صحیح. آؤٹ ڈور میں کبھی بھی پاکستان میں نہیں دی جاتی، جو باہر سے آتے ہیں اور چلے جاتے. ہم نے وہ بھی گورنمنٹ سے نہیں، مخیر حضرات سے ڈسپینسری ہیں، فارمیسیز بنوائی ہیں. جناح میں بنی ہے، فیصل آباد میں ابھی میں 2 دن پہلے ایک ایریا تھا ان کے مخیر حضرات کے حوالے کر کے آیا ہوں کہ وہ بنائیں. تو اس لیے وہ طریقہ کار ہم نے اختیار کیا ہے. کوئی بھی جو ہیلتھ کیئر ہے وہ کسی چیریٹی کے بغیر یا لوکل اونرشپ کے بغیر نہیں چلتی. ہم نے لوکل جتنے مخیر حضرات ہیں جو کروڑوں اربوں روپے کی زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ سرکاری ہاسپٹل میں کریں. ان کو کانفیڈنس نہیں تھا. ہم نے ان کو ایک ایریا دے دیا ہے، جگہ دے دی ہے، ساری سہولات، بجلی، پانی سب دے دی. کہا جی اب آپ چلائیں، خود ہی چلائیں، ہمیں نہ کریں، ہمارے لوگوں کو نہ انوالو کریں، پھر خراب ہوں گے. اور الحمدللہ وہ جناح میں ماڈل بہت اچھا. جناح کا تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، مجھے یاد ہے وہاں تو بڑا بہترین. اب جائیں گے تو اب وہاں پہ ایک فارمیسی بھی آؤٹ ڈور میں کھل گئی ہے جو کہ ایک ٹرسٹ چلا رہا ہے، خود نہیں چلا رہا. میڈیسنز فری ملیں گی؟ جی مل رہی ہیں سر، آپ جا کے دیکھیں. آؤٹ ڈور میں، انڈور میں تو پہلے ہی مل رہی تھی اور ایمرجنسی میں مل رہی ہیں. اسی طرح فیصل آباد میں
دو دن پہلے میں دیکھ کے آیا ہوں وہ ایریا جگہ. ابھی وہاں ایک ہفتے میں 10 دن میں کھل جائے گا, پورا کمرہ بنایا دیکھ کے آیا ہوں. وہاں کے لوکل مخیر حضرات ہیں 5-6, ان کی آرگنائزیشن ہے ان کو. اسی طرح ملتان میں ماڈل فارمیسی, ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, تقریباً سارے ہاسپٹل میں ہم یہی ماڈل چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ماڈل فارمیسیز بنائیں اور ساتھ لوکل اونرشپ دیں لوکل لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور وہ خود اپنے صدقات, اس کا ایڈوانٹیج بھی ڈیفینیٹلی یہی ہوگا نا کہ لوگ جو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہیلتھ کیئر, چاہے امریکہ کا بھی, وہ بھی فاؤنڈیشنز چلاتے ہیں. وہ کمیونٹی کی اونرشپ بہت ضروری ہے. وہ ہمارے پہ واچ ڈاگ بھی ہوتے ہیں, وہ اپنے وسائل بھی دیتے ہیں اور وہ بڑے اچھے انداز میں اور کام وہ بھی چلاتے بھی ہیں. دیکھیں وہ لوگ 10 فیکٹریاں چلا رہے ہیں, ان کے لیے یہ چلانا کیا مشکل ہے. ایک مینیجر چھوٹا سا رکھنا ہے 40-50 ہزار روپے کو رکھتے ہیں. یہ ماڈل ہم نے یہ جو پہلے جناح میں کیا, ڈائلسس کیا, میں نے کیا جب میں ادھر جناح کا چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا. تو اس کے بعد پھر آئی سی یو بنا, عمر آئی سی یو, ابو علی سینا آئی سی یو, سب اسی طرح ابھی تک چل رہے ہیں. یعنی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں وہ چھوڑے ہوئے, لیکن وہ الحمدللہ کسی نہ کسی کے کام آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ کا اپنا تعلق جو ہے وہ تو شعبہ طب سے ہے اور ڈیفینیٹلی آپ ایک خود ریناؤنڈ ڈاکٹر بھی ہیں, تو ایکسپیکٹیشنز بھی آپ سے تھوڑی زیادہ ہیں کیونکہ صحت میں ہم ہیلتھ کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے ریلیٹڈ ایشو ہے. اور پنجاب میں پچھلے 4.25 سال میں جو صحت کی صورتحال رہی تھی وہ تو آپ کے سامنے. تو اب کوئی خاص چیز پروجیکٹ وغیرہ عوام کے لیے؟ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتایا وہ, اس کے بعد ہم نے اتنے پروجیکٹس تھے جو 12 سال سے بند پڑے تھے. اس کی ایگزامپل راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹس RIUT, یہ رمضان میں ہم نے اس کا افتتاح کرا دیا. اور پرائم منسٹر صاحب آئے, انہوں نے افتتاح کر کے گئے, فلی فنکشنل ہو گیا. لیتھوٹرپسی, CT, ایوری تھنگ. اب وہ 12 سال سے بند پڑا تھا. اسی طرح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ ہے DG خان میں, وہ ہم نے رمضان میں جا کے اوپننگ. بڑا نیکی کا بھی کام. اچھا, پھر آپ کے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کوئی 1800 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, لیکن 5000 بچہ تھا. اس کی ایکسپینشن کرا رہے ہیں, لیکن اسلامک ایڈ UK سے وہ لوگ آ کے پوری افتتاح ہونے والا ہے. وہاں تقریباً 5000 بچہ ایک وقت میں ہوتا ہے, کیپیسٹی 1800 کی ہے. ظاہر ہے ہم نے, ہمارے حکم یہ ہے کہ کسی کو ریفیوز نہیں کرنا. جب ریفیوز نہیں کریں گے تو ایک بیڈ پہ 2 لٹانے پڑیں گے, ظاہر ہے, کیونکہ ورنہ وہ فٹ پاتھ پہ مر جائیں گے. اس سے تو بہتر ہے 2 لیٹ جائیں. تو ادھر ان کے ساتھ 1 یا 2 والدین میں سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. 10,000 بندے کو کہاں سلائیں گے کوئی جگہ. ہم نے مسافر خانہ اگین مخیر حضرات سے بنایا ہے, ذک والوں سے. تو اس طرح اس کے اوپر ایک اور منزل ڈال رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں. اسی طرح ہم اس کی فوری طور پہ ایکسپینشن کر رہے ہیں. کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھیں لاہور جیسا شہر, اور میں نے ادھر کے تقریباً سارے ہاسپٹلز میں کام کیا ہے, آخری بڑا ہاسپٹل بے نظیر بھٹو صاحبہ نے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, 30 سال پہلے افتتاح کیا تھا. 30 سال میں آبادی 3 گنا بڑھ گئی ہے, بیماریاں 6 گنا 10 گنا بڑھ گئی, اور نیا ہاسپٹل ایک بھی بڑا نہیں بنا. یکی گیٹ سدھرا ہاسپٹل 100 بیڈ کے بنے, مناوا میں بھی بنا, سب سے زیادہ بہت چھوٹا ہے وہ. دیکھیں یہ 2,500 بیڈ کا ہاسپٹل, ٹیچنگ ہاسپٹل کوئی نہیں بنا. تو اس لیے کیپیسٹی بڑی کم ہے ہمارے میں. اب ہمارے ہاتھ یہ بندے ہوئے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس نہیں شروع کر سکتے, لیکن پرانے جو تعطل کا شکار ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں. جو مینٹیننس ہی نہیں ہو رہی تھی, ہم نے 3.5 ارب روپیہ مینٹیننس پہ دیا ہے. اسپتالوں کے تو یہ حالات بھی دیکھنے میں آئے نا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ میو ہاسپٹل, سروسز ہاسپٹل, ایک بیڈ پہ 3-3 2-2 مریض. اس کا ہمیں انعام دینا چاہیے, سزا نہیں دینی چاہیے. سزا تو ان کو دینی چاہیے جنہوں نے نئے ہاسپٹل نہیں بنائے. ہم نے تو کہا ہے نا کہ ہم 3 چھوڑ کے 6 بھی لگانے پڑیں گے, لٹائیں گے, لیکن ریفیوز نہیں کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ انکار کریں گے تو جیل روڈ کے فٹ پاتھ پہ مرنے شروع ہوں گے سروسز والے. وہ ان کو حکم ہے. میں نے کہا جی اپنا دفتر بھی خالی کر کے نا میز پہ بھی گدا. یہ سچویشن میں خود دیکھی پرسنلی, اور بڑا سروس اس وقت وار سچویشن ہے, وار سچویشن. ٹھیک ہے کہ دیکھیں اب نئے ہاسپٹل, میں نے آپ کو کہا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے نا, اس چھوٹے سے ٹرن اوور میں بن سکتے ہیں. 3 سال کا پروجیکٹ ہوتا ہے. یس, ہم نے نئے ہاسپٹل کے لیے عرفہ کریم ٹاور کے
گرد جگہ بھی کر لی, نیا ہاسپٹل بھی, PIC2 PIC میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ ویل چیئر پہ بالکل وہاں کے تو حالات جی, تو اب PIC2 وہاں بنا رہے ہیں, لیکن ہم شروع کر جائیں گے, بنانا ہمارا کام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب شروع کر جائیں گے, بالکل. میں آپ سے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان مسائل کو بڑے اچھے طریقے سے, اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان ڈاکٹرز کو اور اسٹاف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے ایک ایک بیڈ پہ جو ہے وہ 2-3 پیشنٹس کو اسی وقت ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ تو ان کو دیکھیں نا, انہوں نے 60 بندہ ٹریٹ کرنا تھا ایمرجنسی میں, اس وقت وہ 300 بندہ کر رہے ہیں, وہ بھی تو اوور اسٹریچڈ ہیں, وسائل بھی تو. بالکل ٹھیک کہ ہے. دوائیں بھی, یہاں ہمیں فنڈنگ کتنے بیڈ کی ہم دے رہے ہیں, 60 کی, لے آتے ہیں ہم 300 بندہ, کھانا تو وہی ہے, صحیح, فنڈ تو وہی ہے, بالکل. وہ 300 میں ڈیوائڈ ہوگا تو وسائل کم ہو جائیں گے. وہ جو ٹوائلٹ بنا ہے وہ 60 پہ ڈیزائن ہوا ہے, اب اس کو 300 وہ اور 300 اس کے اٹینڈنٹ, 600 بندہ استعمال کر رہا ہے. اور پی کے ایل آئی پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں, کیونکہ پی کے ایل آئی جو ہے نا وہ ایک علیحدہ ہی چیز ہے, وہ 20-25 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اب پی کے ایل آئی کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جس طرح بھی بنا, پھر وہ رکا, پھر وہ اس کا بورڈ تبدیل کیا, سپریم کورٹ نے انٹروین کیا, جو بھی ہوا اس کے بہت زیادہ پالیسی جو جس وہ وی این سے بنا تھا وہ وی این ختم ہوتی گئی بیچ میں. ہم نے دیکھیں وہ جو اس کا قانون جو ہے, جو بھی پچھلی گورنمنٹ بنا گئی ہم اس کے ہی پابند ہیں, ہم قانون نہیں چینج کر سکتے, ہمارے پاس اسمبلی تو ہے نہیں ہے. ہم نے اس کو فنکشنل کیا, انہی لوگوں کو جن کی وی این تھی ان کو واپس لائے. اب مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت ہی ایک دنیا کے بہترین ہاسپٹل, بالکل بہترین, بہت مہنگے, لیکن اس کے ثمرات ایک عام آدمی کو جانے چاہیے, ایک عام ریڑھی بان کو. میرا ساری کی ساری انرجی اس ریڑھی بان کے لیے, چاہے وہ کارڈیولوجی میں یا ایک اینجیو پلاسٹی تھی, وزیر مشیر کے لیے تو کھل رہی تھی رات کے 2 بجے, اس کے لیے بند ہی نہیں ہونی چاہیے, آتا کرو. اور پھر اس کے بعد ڈرپ اینڈ شفٹ بھی کیا ہے کہ وہ کہیں گاؤں میں بھی چلا جاتا ہے تو اس کو فوری طور پہ ڈرپ لگا کے شفٹ کرو 1-1 2 سے. اسی طرح میں خود پی کے ایل آئی گیا ہوں کئی دفعہ, ان کو یہی میری گزارش تھی کہ نچلی سطح پہ بھی کچھ رکھیں. وہ فری کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, بہت زیادہ کریں, لیکن میں اس کو ہیلتھ کارڈ سے ٹائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے عام بندہ جا کے کر لے, جو صحت سہولت کارڈ ہے. اب ان کا اس وقت 2 فیسلٹیز صرف وہ کور کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ میں, ایک ڈائلسس کی اور ایک پیٹ سکین کی. میں نے انہیں کہا جی مزید کریں, اب اسی بحث میں ہم مبتلا ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نقصان ہوگا. میں کہ غریب آدمی کے لیے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, امیر آدمی تو کہیں بھی علاج کرا لے گا دنیا میں. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے یہی ہے کہ جتنی بھی یہ فیسلٹیز ہیں یہ پبلک منی سے بنی ہیں, اور یہ ایک عام اصل چیز یہ ہے کہ ایک عام سائیکل پہ پنکچر لگانے والا جو اسی ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ہے اس کو بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے جو مجھے ملے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کو شکایت ہو کسی حوالے سے, ہاسپٹل کے حوالے سے یا امپروومنٹ کے حوالے سے, تو وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی کوارڈینیٹ یا رابطہ کریں؟ اس کا پورا نظام موجود ہے, ای میلیں موجود ہیں, ہماری ویب سائٹ موجود ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی, وہ آتی بھی ہیں, ہم ازالہ بھی کرتے ہیں. اس کو تو کوئی خیر گوارا نہیں کرتا, سارے مجھے ڈائریکٹ SMS یہ, اور میں ہر SMS پہ ریئیکٹ بھی کرتا ہوں, ہر واٹس ایپ پہ بھی ریئیکٹ کرتا ہوں, ہر ای میل پہ بھی. ڈاکٹرز زیادہ تر کرتے ہیں شکایتیں, مریضوں کی کم شکایتیں آتی ہیں, لیکن مریضوں کی ہاسپٹلز کے ذریعے آتی ہیں, اور ہم فوری طور پہ دن رات انکوائریز کر رہے ہوتے ہیں. پورا ایک نظام موجود ہے جی, پورا نظام موجود ہے, اور ان انکوائریز پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. باقی وہاں پہ خود ایک ہر ادارے کے اندر ایک نظام موجود ہے, ایک ان کے چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہیں, ان کے پرنسپل بیٹھے ہیں, ان کے MS بیٹھے ہیں, اور کوئی بھی ان کو اس وقت مل بھی سکتا ہے. اگر وہ نہیں مل رہے تو وہ ہمیں بھی ہماری پورٹل پہ, پھر پرائم منسٹر پورٹل پہ کھلا ہے, ادھر بھی آتی ہیں, ادھر سے بھی ٹرکل ڈاؤن ہو کے ہمیں آتی ہیں, اور ظاہر ہے ہم اس پہ بھی ایکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اوور آل پنجاب آپ ابھی ہسپتالوں کے نام کی تبدیلی یہ کل کیے ہیں رات کو, آج رات کو. اچھا, کس کے کر دیں تبدیل؟ سر جتنے دیکھیں, ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے فیصل آباد میں ہے, فیصل آباد میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, اس کو ایک ہی ہاسپٹل کا نام یاد ہے, لائٹ کا, اور لائٹ میں جا کے بریک لگتی ہے. وہاں ایک DHQ ہاسپٹل ہے تھوڑی دور, کوئی 3-4-5 کلومیٹر پہ, وہ خالی پڑا ہے. ادھر ایک بیڈ پہ 4 ہیں, کیونکہ بندوں کو الائڈ. ہارٹ اٹیک کسی کو ہوتا ہے, PIC جا کے بریک لگاتا ہے. کسی کو ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, سر میں چوٹ,
ایل جی جا کے چوٹ لگاتا ہے، پرسیپشن بنا ہوا ہے نا. تو ہم نے یہ کیا تھا، ایچ کیوز ہاسپٹل ہیں جہاں جاتا ہی کوئی نہیں، وہ اس کا نام بدل دیں، اس کو ہم الائڈ 2 کر دیں، صحیح، الائڈ کا حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی لوگ نام بھی الائڈ ہی رکھتی ہے، جی الائڈ ہی رکھ دیا، الائڈ 2، ٹھیک ہے، الائڈ 1 الائڈ 2، ٹھیک، اور کچھ شعبے الائڈ کے وہاں شفٹ کر دیے تاکہ الائڈ پہ بوجھ کم ہو. صحیح، پی آئی سی 1 پی آئی سی 2، ٹھیک ہے، تاکہ وہ نہیں سمجھیں کہ پی آئی سی ہی جا رہے. چلڈرن ہاسپٹل 1 چلڈرن ہاسپٹل 2، ٹھیک، کیونکہ بچوں کو وہیں لے جاتے ہیں نا. تو اتنا دنیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اس وقت چلڈرن ہاسپٹل، چلڈرن ہاسپٹل دنیا کا، صحیح، ناٹ خطے کا، دنیا کا، دنیا کا، جی اس سے بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. 1800 بیڈ ہے، لیکن ایک وقت میں 5000 سے کم مریض نہیں ہوتا، اتنی ضرورت ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کا کہنے کا کہ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے ہمیں، ڈاکٹرز کی بے انتہا ضرورت ہے، اسٹاف کی بھی نرسز کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، الائڈ ہیلتھ کی اس سے، کیونکہ خالی ڈاکٹر نہیں چلاتے، الائڈ ہیلتھ نرسز سب سے زیادہ ضرورت ہے کیپیسٹی کی، کہ ہمارے بڑے ہاسپٹل بنے چاہیے. ہماری آبادی بہت تیزی سے بڑھ چکی ہے اور بڑھ رہی ہے. ہم دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوں گے آج سے 20-30 سال بعد. انڈیا سب سے بڑا ملک ہوگا آبادی کے لحاظ سے، پھر چائنا، پھر پاکستان. صحیح، وسائل ہم نے دیے نہیں ہیں. صحیح. جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے ہم نے ہاسپٹل، اور یہ سب سے اہم ایشو ہے ہیلتھ. دیکھیں اوور کراؤڈنگ ہے نا، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو کیپیسٹی ہے آپ نے پلان کی ہوئی ہے وہ 10 کروڑ کی آبادی پہ کی ہے، آپ 24 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں. یہی لاہور میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ آخری بڑا ہاسپٹل جناح ہاسپٹل ہی تھا، جو کہ 1800 بیڈ کا تھا. اس کے پہلے لیکن جس طرح چھوٹے ہسپتالوں کی بات کریں، مناوا میں، سبزہ زار میں اور کانا میں، چھوٹے ہاسپٹلز میں جاتا ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں مناوا، سبزہ زار میں ادھر سے کوئی جائے گا؟ وہ تو لوکل ان کی ڈسپینسریاں بن کے رہ گئی ہیں. ٹرشری کیئر پہ بوجھ ہے، اور ٹرشری کیئر پہ بھی اس لیے زیادہ بوجھ ہے کہ جو ان نیسیسری چیزیں وہاں آ رہی ہیں. جب تک آپ ریفرل سسٹم نہیں بنائیں گے کہ صرف وہاں وہ ہیں. اب جناح ہاسپٹل جیسے ہاسپٹل میں نارمل ڈیلیوریاں آتی ہیں 200-200، کیوں آتی ہیں؟ وہ آتی ہیں گجرات سے بھی آتی ہیں، منڈی والدین سے بھی آتی ہیں. کیوں وہاں کیوں نہیں کراتے؟ لوگوں کو کانفیڈنس نہیں ہے، ان کی بریک ہی یہاں لگتی ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کانفیڈنس جو ہے وہ وہاں پہ دینا چاہیے لوگوں کو، وہاں پہ اتنا بہتر سسٹم کر دیا جائے. ڈی جی خان میں دیکھیں دو ہیلتھ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. جی، پرائمری اینڈ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر جو میری ذمہ داری ہے. پرائمری ہیلتھ کیئر کے منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحبان دوسرے ہیں، ان کی آپس میں انٹیگریشن ہم کر رہے ہیں. انٹیگریشن، کیونکہ جو وہاں سے وہ ریفر کریں وہ ہمارے پاس آنے چاہیے. یہاں پہ خود بخود لوگ آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. پریشر بھی، الٹیاں ہوئیں، بخار ہوا، ادھر آ گئے، تو پھر اس کے حساب سے لاکھوں لوگ آ جاتا ہے ادھر. دیکھیں نا، پھر تکلیف بھی ہوتی ہے ان کو آنے میں. ان کی دلیج پہ علاج ملنا چاہیے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا. یہاں پہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے. ٹرشری کیئر کا مطلب ہی کمپلیکیٹڈ کیسز ہیں. صحیح. لیکن ہمارا سارے وسائل ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں کھائے جاتے ہیں، جو کہ جن کا علاج وہیں ہونا چاہیے. بی ایچ یو میں ہونا چاہیے، RHC میں ہونا چاہیے، تحصیل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. اس حوالے سے کوئی پلان کر رہے ہیں؟ 100% کر رہے ہیں. کیا بھی ہے ہم نے پہلے. اس کا تجربہ بھی جب میں وائس چانسلر تھا UHS کا، میں نے گجرانوالے میں یہ کر کے بڑا کامیاب تجربہ کیا. لیکن پھر گورنمنٹ نے وہ نہیں تھا کیا، پورا اسپریڈ نہیں کیا. اب ہم کر رہے ہیں کہ انٹیگریٹ کر رہے ہیں ان 2 ڈپارٹمنٹ کو. فی الحال ہم بالکل ایک لائن پہ ہیں دونوں ڈپارٹمنٹ. منسٹر صاحب اور میں تقریباً جو وہ کرتے ہیں میں اون کرتا ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ ان کرتے ہیں. اس لیے یہ انٹیگریشن ضروری تھی جو اب ہو پا رہی ہے. اس وقت ہم کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، کمپیٹ نہیں کر رہے اپنے. ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری لے کر آئیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور بڑی اچھی انفارمیشن جو ہے وہ ناظرین یقیناً شیئر کی. اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا تعلق بھی جو ہے وہ میڈیکل صحت کے شعبے سے یہ، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ صحت کے شعبے میں جتنی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں. ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.